वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, 10 दिसंबर सन 2021 को सऊदी अरब में अइम्मा-ए हरमैन व अइम्मा-ए मसाजिद ने जुम्मतुल मुबारक को जो खुतबा दिया उसमें तबलीग जमात के बारे में ऐसी बातें थी जो हकीकत के बरअक्स हैं और वो इस बात का नतीजा है, उन्हें किसी ने मिसगाइड किया है। इस वजह से ज़रूरत महसूस हुई आज का बयान दावत व तबलीग की अहमियत, ज़रूरत और उन एतराज़ात के जवाबात में किया जाए जो 10 दिसंबर के खुतबा जुमा में किए गए। सबसे पहले मैं दावत व तबलीग का माना और मतलब आसान लफ्ज़ों में आपकी तवज्जो की नज़र करना चाहूँगा। दावत और तबलीग दोनों अरबी ज़ुबान के अल्फाज हैं। दावत का लफ्ज़ी माना है बुलाना और तबलीग का लफ्ज़ी माना है पहुँचाना, यानी अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना और उन तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाना, ये दावत व तबलीग का मतलब और माना है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात इसी दावत व तबलीग की तशरीहात है। दावत व तबलीग की अहमियत क्या है? दूसरी बात इसकी अहमियत के हवाला से जिक्र करूँगा। दावत व तबलीग की अहमियत यहाँ से समझी जा सकती है, दावत व तबलीग अंबिया का तरीक़ और सुन्नत है। हर नबी इस धरती पर दाई और मुबल्लिग की हैसियत से आया और रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया और अफजलुल अंबिया होने की वजह से इस सारी कायनात में सबसे बड़े दाई और मुबल्लिग हैं। अल्लाह ताला ने आपके दाई होने को और मुबल्लिग होने को, सिफत दावत व तबलीग को कुरान करीम ने वाज़ेह लफ्ज़ों में ज़िक्र फरमाया। सूरह अहज़ाब में फरमाया, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। जहाँ आपकी दीगर औसाफ का जिक्र किया, एक वसफ़ दाई इलल्लाह भी जिक्र फरमाया कि आप अल्लाह की तौहीद, इताअत और वजूद की जानिब लोगों को बुलाने वाले हैं, दावत देने वाले हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबल्लिग की हैसियत से जिक्र फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। ए रसूल, तबलीग फरमाइए उसकी जो आपकी जानिब उतारा गया। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल, और अगर आपने तबलीग ना की, फमा बल्लग़ता रिसालता, तो आपने उसका हक़ पैगम्बरी अदा नहीं किया। व इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता। बाकी दावत व तबलीग के फरीज़े की अदायगी में ख़तरात भी हैं। जब सारी कौम मुशरिक हो
بت پرستی میں مبتلا ہو اور حق سے ناآشنا ہو، ان کی جانب سے کم خطرات نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہوئے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، آپ اس فریضے کی ادائیگی میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا۔ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داعی اور مبلغ ہونا قرآن کریم کی ان آیات سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا فریضہ پوری زندگی ادا کرتے رہے، اور آپ نے اس کے لیے جتنی مصیبتیں برداشت کیں، تمام انبیاء کے مسائل ایک طرف کر لیے جائیں، حضور کے مسائل پھر بھی بڑے ہوئے ہیں۔ طائف کی وادی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کی غرض سے گئے تھے۔ نہ آپ کی غرض تجارت تھی، نہ آپ کی غرض کاروبار تھا، نہ آپ کی غرض رشتہ داری کا قیام تھا، نہ آپ کی غرض اپنے کسی عزیز سے ملاقات کرنا تھا، بلکہ آپ کی غرض فقط دعوت و تبلیغ تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں جس بے معرفتی بدسلوکی کا مظاہرہ کیا گیا، وہ بھی تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کی فکر میں اڑنا اس سے بخوبی واضح ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، سب سے بڑے داعی اور مبلغ ہیں۔ آپ کے بعد قیامت آئے گی، نبی کوئی بھی پیدا نہ ہو۔ آپ کے لیے نبوت بھی ہے، ختم نبوت بھی ہے۔ تو ختم نبوت کی وجہ سے انبیاء کی پیدائش کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ ہے، دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سسٹم ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ ذمہ داری آپ کی امت کے علماء اور آپ کی امت کے افراد کو سونپی گئی، اور اللہ نے قرآن کریم میں اس ذمہ داری کے انتقال کا ذکر فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو۔ پتہ چلا اس امت کا امتیاز یہ ہے کہ یہ دوسرے کو نفع پہنچانے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اخرجت للناس، لوگوں کی بھلائی کے لیے، نفع کے لیے نکالی گئی۔ تأمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتے ہو، تنہون عن المنکر، بے حیائی اور بری چیزوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کے دین اور احکامات پر۔ یہ ذمہ داری کا انتقال قرآن کریم کی آیت بیان کرتی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ ایک امت ایسی ہو تم میں جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور اچھائی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، اور ایسا کرنے والے ہی فلاح یاب ہیں، کامیاب ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں لکھا ہے، اس آیت سے دو باتیں ثابت ہیں۔ ایک تو یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یہ واجب ہے۔ اور اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہی دوسرا نام دعوت و تبلیغ ہے۔ دعوت و تبلیغ کا پہلا نام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ نے لکھا ایک چیز اس آیت سے یہ ثابت ہوئی کہ یہ واجب ہے، اور پھر فرمایا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے یہ امت پر فرض کفایہ ہے، یہ امت پر فرض کفایہ ہے۔
اور یہ بات ذہن میں رکھیے، سب سے بڑا معروف ایمان اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ سب سے بڑا ایمان معروف ہے، سب سے بڑا معروف ایمان ہے، پھر درجہ بدرجہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، اعمال صالحہ اختیار کرنا، اور سب سے بڑا منکر کفر اور شرک ہے، اور پھر درجہ بدرجہ باقی برے اعمال منکرات کے زمرہ میں آتے ہیں۔ تو اس امت کی ذمہ داری یہ ہے، اس امت کا امتیاز یہ ہے، اس امت کی افضلیت اور اعظمیت کی وجہ یہ ہے کہ یہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ تو یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ یہاں ایک بات اور ذکر کرتا ہوں، آج کے دور میں دعوت و تبلیغ کی ضرورت اور اہمیت پہلے سے بڑھ چکی ہے۔ آج کے دور میں دعوت و تبلیغ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت اور اہمیت بڑھ چکی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ایک تو دینی انحطاط کا دور چل رہا ہے، خیر القرون سے دوری کی وجہ سے، دور نبوت سے بعد کی بنا پر بہت ساری مشکلات امت کے لیے پیدا ہوگی، جن میں پہلی مشکل یہ ہے کہ ہم دینی انحطاط اور تنزلی کا شکار ہو گئے۔ دین کی اہمیت ہمارے دلوں سے نکل گئی اور دینی تعلیمات ہم نے پسے پشت ڈال دی، مغرب کے رسوم و رواج اور اس کی تہذیب و ثقافت ہمارا فخر بنتی چلی گئی۔ تو دینی انحطاط کا دور ہے، دینی تنزلی کا دور ہے۔ آج کے دور میں دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت اور اہمیت بڑھ چکی ہے تاکہ مسلمان اس دینی انحطاط اور تنزلی سے نکلیں اور اپنی کھوئی ہوئی شان کو دوبارہ حاصل کریں۔ دوسری وجہ یہ ہے، آج دین اسلام پر کفار کی طرف سے یہ حملے نہیں ہو رہے بلکہ مسلمانوں کی طرف سے بھی حملے ہو رہے ہیں، پر شاید کفار اسلام کو وہ نقصان نہ پہنچا رہے ہو جو آج کے دور میں مسلمان پہنچا رہے ہیں، اور بلکہ میں یوں کہوں گا ہم مسلمان ایسے بن چکے ہیں کہ شاید اب کفار کو اسلام کے خلاف کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ تو دعوت و تبلیغ کی اہمیت اور ضرورت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت اور ضرورت اس وجہ سے بھی بڑھ چکی ہے۔ تیسری وجہ اور ذکر کرتا ہوں تو یہ، عوام تو عوام رہے، خواص فرائض اور واجبات کے تارک ہو چکے ہیں۔ صرف عوام ہی نہیں، خواص، اعلیٰ طبقہ، اعلیٰ دینی طبقات، وہ فرائض و واجبات کے تارک ہو چکے ہیں۔ اور چوتھی وجہ یہ ذکر کرو، صرف فرائض و واجبات کے ترک کی بات ہی نہیں بلکہ اس وقت لوگ کھلے عام کفر و شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے لیے تعویلیں بھی کرتے ہیں، اس کے جواز کے دلائل بھی کرتے ہیں، اور ندامت بھی محسوس نہیں کرتے، خفت اور شرمندگی کو بھی قریب نہیں آنے دیتے، کھلے عام کفر اور شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور ایک مشکل یہ بھی کھڑی ہو گئی، ایک قباحت یہ بھی پیدا ہو گئی کہ اس کا احساس بھی جاتا رہا، احساس تک امت نے کھو دیا ہے، احساس دینی بھی ہمارے سے گم ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے بھی یعنی ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، برائی کو برائی نہیں سمجھتے، اور ایسی تعویلیں کرتے ہیں الامان والحفیظ۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نہ صرف دین کے ساتھ لاپرواہی کا معاملہ ہے بلکہ استخفاف اور استہزاء تک ہماری پہنچ ہو گئی ہے، ہماری رسائی استخفاف تک، تمسخر تک، استہزاء تک ہو گئی۔ تو ان وجوہات کی بنا پر جو دور نبوت کی دوری خیر القرون سے بعد کی وجہ سے پیدا ہوئی،
تبلیغ دین کی، دعوت و تبلیغ کی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت اور ضرورت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ پھر یہاں ایک بات اور ذکر کروں، دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ علماء کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ نبی کے ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت فلتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر، اور جو یہ فریضہ انجام دیتا ہے اس کی بات سے اچھی بات کسی کی نہیں، اس کی ذات سے اچھی ذات کسی کی نہیں، اس کی سوچ سب سے اچھی، اس کی فکر سب سے اعلیٰ۔ اللہ نے سورہ حمیم السجدہ میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی جانب دعوت دے اور خود بھی نیک عمل کرے، اور وہ یہ بات کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، مسلمانوں میں سے ہوں۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آئی وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ سے، کہ ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرنا چاہیے۔ اسلام فخر کی چیز ہے، اپنے مسلمان ہونے پر ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو عرض میں نے یہ کیا کہ دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ علماء کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ نبی کے ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ ترمذی شریف میں، مسلم شریف میں، نسائی اور ابن ماجہ میں، الترغیب والترہیب میں، بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ روایت آتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن رَأَىٰ مِنْكُم مُنْكَرًا، جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے، تم میں سے کوئی بھی جب کسی برائی کو دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اسے اپنے ہاتھ سے روکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو، جیسے آج ہم میں جہاد کی طاقت نہیں ہے، قتال کی طاقت نہیں ہے، تو یہ درجات ہیں جد و جہد کی، سعی کی، کاوش کی، اور اس قسم کے حالات درجہ بدرجہ پیدا ہونا ہے۔ یہی دین کی خوبی ہے کہ اس نے ہر زمانے کی ضروریات کا احاطہ کیا ہے۔ تو اگر ہاتھ سے نہ روک سکو فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو اپنی زبان سے روک لو، اور زبان سے روکنا ہی دعوت و تبلیغ کہلاتا ہے۔ اسے ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے یہ جو حکم دیا، یہ کسی خاص طبقے کو نہیں دیا، مخصوص گروہ کو نہیں دیا۔ مَن رَأَىٰ مِنْكُم، تم میں سے کوئی بھی جب دیکھے منکر، کسی بے حیائی کو، تو اس کا پہلا درجہ یہ ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس کی طاقت نہ ہو، سامنے منکر کا ارتکاب کرنے والا طاقتور ہے، یہ بات نہیں مانتا، تو پھر آپ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے اس کی قباحت کو ذکر کر کے اللہ کے دربار میں سرخرو ہو جائے، فَبِلِسَانِهِ۔ اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو پھر فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، دل میں اسے پورا سمجھے۔ تو پتہ چلا احساس دل سے نہیں جانا چاہیے، برائی کے برے ہونے کا احساس یہ آخری درجہ ہے۔ اگر یہ بھی چلا گیا تو اس سے آگے تباہی ہے، ذلت اور رسوائی ہے۔ فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، اس کے بعد پھر ایمان نہیں ہے۔ تو احساس کا باقی رہنا یہ بھی ایمان کی علامات میں سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کسی مخصوص طبقے کی ذمہ داری قرار نہیں دیا، یہ نبی کے ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ اب یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اگر کسی کے ذہن میں اس مختصر سی گفتگو کے بعد یہ سوال پیدا ہو کہ اگر دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اتنی شان اور عظمت والا کام ہے،
تو پھر ہمارے سب سے بڑے دینی، علمی اور روحانی مراکز سعودی عرب میں ہیں، حرمین شریف ہے۔ 10 دسمبر 2021 کے خطبات جمعہ میں وہاں تبلیغی جماعت کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کہی گئی جو تبلیغی جماعت کی حیثیت کو مجروح کرتی ہیں؟ ایسا پھر کیوں ہے؟ بہت سارے لوگ بغلیں بھی بجا رہے ہیں اس بات پر۔ تو میں اس کے جواب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ حکومت کے خوف کا نتیجہ ہے، بادشاہت کے زیر اثر ہونے کا نتیجہ ہے، کیونکہ ہم ائمہ حرمین کے بارے میں ایسی سوچ نہیں رکھتے۔ ہمارے دل میں ان کا احترام اور عظمت بہت بلند ہے۔ ہاں، اس کے جواب میں اتنا ضرور کہوں گا کہ انہیں ہو سکتا ہے مس گائیڈ کیا گیا ہو تبلیغی جماعت کے بارے میں، وہاں کی مذہبی شخصیات کو، مقتدر حلقوں کو، حکومتی شخصیات کو مس گائیڈ کیا گیا ہو، اور اس کے نتیجہ میں یہ خطبہ جاری ہوا ہو، اور یہ ان کے حسن نیت پر معمول ہو، انہوں نے حسن نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ یہ عمل کیا ہو، تو اصل قصور اس کا ہے جس نے بے بنیاد خبریں تبلیغی جماعت کے بارے میں وہاں کے مذہبی اور حکومتی حلقوں کو پہنچائی، جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ماضی میں بھی ہوتا ہے۔ اہل حق کے ساتھ ماضی میں کئی دفعہ اس طرح ہو چکا ہے۔ میں صرف اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک وقت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے ہمارے اکابر پر، حضرت نانوتوی وغیرہ پر الزامات لگائے، حسام الحرمین کتاب لکھی اور بے بنیاد الزامات لگائے کہ ان کے عقیدے میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ جب وہ الزامات سعودی عرب کی مذہبی اور حکومتی شخصیات تک پہنچے تو ہمارے اکابر پر فتوے لگا دیے گئے۔ جب فتوے لگائے گئے تو پھر ہمارے اکابر فریضہ علم ادا کرتے ہوئے میدان میں آئے، اور وہاں جا کر انہوں نے وہاں کی شخصیات کو حقیقت سے آگاہ کیا۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمہ اللہ نے المہند المفند لکھی۔ شیخ الاسلام والمسلمین علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سعودی عرب کے اکابرین کے سامنے عربی میں ایسی تقریر کی کہ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہمیں تو کچھ بتایا گیا، آپ کچھ بتا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ قائل ہوئے اور انہوں نے پھر فتاوی جات واپس لیے۔ ایسا ہوا ہے ماضی میں، اور تبلیغی جماعت کے حوالہ سے بھی ماضی میں ایسا ہو چکا ہے۔ ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ مدینہ منورہ کی مسجد نور میں رہتے تھے اور وہاں رہ کر دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ سلفیت نے ان کے بارے میں وہاں کی شخصیات کا ذہن خراب کیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب مولانا سید احمد خان صاحب گرفتار ہوئے تو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ حیات تھے، وہ گئے اور وہ عربی کے بڑے امام تھے۔ ان کے عربی تکلم پر، اس کی فصاحت و بلاغت پر اہل عرب بھی ناز کیا کرتے تھے، ششتر رہ جاتے تھے کہ ایک اجمی ایسی فصیح عربی بول رہا ہے۔ تو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر تبلیغی جماعت کی اصل حقیقت وہاں بتائی۔ جب اصل حقیقت بتائی گئی تو پھر مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو رہا کر دیا گیا۔ تو اس طرح ہمارے ساتھ ہوتا آیا ہے اور اہل حق کے ساتھ ایسا ہوتا رہے گا۔ تو آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم وہاں کی مقتدر مذہبی اور حکومتی شخصیات کو تبلیغی جماعت کی حقیقت سے آگاہ کریں۔ جو افواہیں ان تک پھیلائی گئیں، جو بے بنیاد خبریں ان تک پہنچائی گئیں، ان کی حقیقت ان کے سامنے رکھیں تاکہ وہ اپنی رائے تبدیل کریں، تبلیغی جماعت کے بارے میں اپنی سوچ تبدیل کریں، اپنی فکر تبدیل کریں، نظریہ تبدیل کریں، اور جو 10 دسمبر کا خطبہ ہوا ہے وہ نظر ثانی کریں اور ایسا خطبہ دیں جو حقیقت کے عین مطابق
یہ ہماری علمی ذمہ داری ہے آج تبلیغی جماعت کی مقتدر شخصیات کو اس پہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ ایک بات یہاں اور عرض کروں گا، وہ یہ، جس شہر بندہ جا رہا ہو، ٹرین میں بیٹھا ہو، مثلا ہم ملتان جا رہے ہیں، گجرانوالہ سے جب ہم ملتان جائیں گے ٹرین میں بیٹھ کر، تو راستے میں لاہور کا اسٹیشن بھی آئے گا، اوکاڑے کا اسٹیشن بھی آئے گا، خانے وال کا اسٹیشن بھی آئے گا، تو راستے کے جو اسٹیشن ہیں وہ آیا کرتے ہیں۔ تو یہاں بھی اسٹیشن کیا ہے؟ ہمارے خلاف پروپیگنڈے ہوں گے، سختیاں ہوں گی، یہ راستے کے اسٹیشن ہیں، انہوں نے آنا ہی آنا ہے، لیکن ہم نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ یہ حق ہے اور حق کی فطرت میں اللہ نے لچک رکھی ہے، اس کو جتنا دبایا جائے یہ اتنا ہی ابھرتا ہے۔ حق کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، حق کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ اور مجھے لگتا یوں ہے یہ تکوینی معاملہ ہے، یہ تکوینی معاملہ ہے، اللہ کی جانب سے انتظام ہوا ہے اہل عرب کے سامنے سلفیت کی شرارتوں کے کھلنے کا اور تبلیغی جماعت کی افادیت کے واضح ہونے کا۔ شاید یہی سبب بنے کہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں اور انہیں اہل حق کے بارے میں گمراہ کر رہے ہیں، اس دربار کی تصویر لی، اس کی تصویر لی، وہاں سے اس خرافات کو اٹھایا، وہاں سے ساری تبلیغی جماعت کے نام پہ وہاں سامنے رکھ دی اور غلط تاثر دیا، غلط صورت دکھائی، غلط نقشہ پیش کیا، اور انہوں نے وہ کیا جو 10 دسمبر کے جمعوں میں وہاں پڑھا گیا، سنا گیا۔ تو یہ حقیقت ان لوگوں کی، مخبروں کی حقیقت اللہ کھولنا چاہ رہے ہوں، اور تبلیغی جماعت کی اہمیت اور افادیت، اس کی محنت اور اصل حقیقت ان کے سامنے لانا چاہ رہے ہوں، یہ غیبی انتظام بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس زاویے سے اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، لیکن اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ذمہ داریوں کو پورا کرنا اپنی جگہ ہے۔ البتہ سعودی عرب میں تبلیغی جماعت کو آزادی پہلے بھی نہیں تھی، آزادی تو پہلے بھی نہیں تھی، اب نئے سرے سے ان خطبوں کا مساجد سے دیا جانا، اس کا نقصان کیا ہو کہ مغرب اور مغربی حکومتیں، کفار اور اغیار اس کو بنیاد بنا کر دیگر ممالک میں تبلیغی جماعت پر، مدارس پر اور دین کی محنت پر پابندی لگا سکتے ہیں۔ اس کا نتیجہ دین کے خلاف نکلے گا، امت مسلمہ کے نقصان کی صورت میں نکلے گا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کریں جہاں تک ہو سکے۔ سوشل میڈیا بڑا متحرک نظر آ رہا ہے اور خوشی ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا بھی خیر کی ترویج و اشاعت میں آگے ہے، اور اس وقت اس پر یہ بحث بڑی شد و مت سے جاری ہے۔ یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، تبلیغی جماعت پر جو الزامات اس خطبہ میں لگائے گئے وہ الزامات کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ گمراہ ہے، تبلیغی جماعت گمراہ ہے عقیدے اور عمل کے لحاظ سے، ان کے عقیدے میں شرک ہے، عمل میں بدعت ہے، قبر پرستی ہے۔ دوسرا الزام یہ لگایا گیا کہ یہ جہلا کی جماعت ہے، یہ جہلا کی جماعت ہے، اس میں جہالت اور خرافات ہے۔ تیسرا الزام یہ لگایا گیا یہ دہشت گردی کا دروازہ ہے، یہ دہشت گردی کا دروازہ ہے۔ تو میں مختصر وقت میں ان تینوں الزامات کی حقیقت بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جہاں یہ کہا گیا یہ گمراہ ہے عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، ان کے عقیدے میں شرک ہے اور ان کے عمل میں قبر پرستی ہے، بدعات ہے، میں کہنا یہ چاہوں گا ان کے عقیدے میں شرک نہیں ہو سکتا، کیونکہ جن کے بیان کی ابتدا ہی اس بات سے ہو اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، تو بتائیے ان سے بڑا موحد کون ہو سکتا ہے؟ یہ توحید کے اس مقام پر فائز ہے جس پر شاید وہ لوگ بھی فائز ہیں۔ اور رہی بات بدعت کی، تو جو نبی کی